अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पहले लेक्चर के अंदर आपको ताऊद और तस्मिया की प्रैक्टिस करवाई थी, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसकी हमने आपको भरपूर प्रैक्टिस करवाई थी और हम उम्मीद करते हैं कि आपने उसकी प्रैक्टिस करके उसे दुरुस्त भी कर लिया होगा। तो आज का हमारा ये सेकंड लेक्चर है। आज इंशाअल्लाह ताला हम मुफरदात के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे और उसकी हम मश्क भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने कुरान शरीफ पढ़ लिया है या आप कुरान शरीफ शुरू करने वाले, आपने इससे पहले कभी कुरान शरीफ नहीं पढ़ा है या आपने कुरान शरीफ पढ़ा तो था लेकिन उसके अंदर आपकी कुछ गलतियां वगैरह है, तो आप हमारे यूट्यूब के चैनल के ऊपर बने रहे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी कुरान शरीफ में आने वाली गलतियां वो भी दुरुस्त हो जाएगी। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो आप पढ़ना सीख भी जाएंगे, या आपको कुरान शरीफ पढ़ना तो आता है लेकिन तजवीद का इल्म नहीं है, तो आप हमारे साथ बने रहें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको तजवीद के साथ कुरान मजीद पढ़ना आ जाएगा। और एक और बात यह है कि वालिदैन हमारे वीडियो को अगर देखते हैं तो अपने बच्चों के साथ देखा करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के जरिए से कुछ न कुछ सीखने को मिले। अब जाहिर सी बात है, बच्चे मदरसे के अंदर जाते हैं तो जितनी देर असातिज़ा उनको पढ़ाते हैं वो उतना वक्त पढ़ते हैं, लेकिन हमारा वीडियो तो 24 घंटे अपलोड है। आप जब चाहे, जहां चाहे, जिस तरीके से चाहे देख सकते हैं और उससे इल्म हासिल कर सकते हैं। तो खैर, हमने पिछले वीडियो के अंदर आपको आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह की प्रैक्टिस करवाई थी। आज के इस वीडियो के अंदर, आज के सेकंड लेक्चर के अंदर हम ये बताते हैं आपको कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से मुतालिक इनको पढ़ने के क्या कायदे हैं। तो सबसे पहले ताऊज़ का कायदा ये है कि जब भी कुरान शरीफ शुरू किया जाए, यानी कुरान शरीफ शुरू करने से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए, चाहे किसी सूरत से पढ़े या दरमियानी सूरत से शुरू करें। तो ये ताऊज़ पढ़ने का कायदा है। एक मर्तबा और हम रिपीट करते हैं, आप गौर से सुने और इसे याद रखने की कोशिश करें। कुरान शरीफ शुरू करने से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए, चाहे किसी सूरत से पढ़े या दरमियानी सूरत से शुरू करें। अब यहाँ पर किसी सूरत से पढ़े या दरमियानी सूरत से शुरू करें। अब हमारा ये इरादा हुआ कि अब हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं या कुरान शरीफ शुरू करने का अब हमारा इरादा है, तो कुरान शरीफ पढ़ने से पहले ये चाहिए कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। इसका मतलब होता है कि आप कुरान शरीफ शुरू कर रहे हैं। अब आगे जिक्र है कायदे के अंदर, किसी सूरत से पढ़े या दरमियानी सूरत से शुरू करें। तो किसी सूरत का ये मतलब होता है कि आप कुरान शरीफ पढ़ने के लिए तो तैयार है, लेकिन आप ऐसी जगह से कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं जहां से सूरत शुरू होती है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यहां से सूरत शुरू होती है, सूरह फातिहा। तो कुरान शरीफ, जाहिर सी बात है, कुरान शरीफ शुरू करने से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। हालांकि वहां बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भी लिखा हुआ है, लेकिन कायदा यह है कि कुरान शरीफ अभी हम शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हमें पढ़ना चाहिए। तो अब किसी सूरत से पढ़े या दरमियानी सूरत से, तो सूरत का मतलब होता है जहां से सूरत शुरू हो रही है। अब दरमियानी सूरत का मतलब ये होता है जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये सूरह फातिहा की पहली आयत मुबारक है, ये फर्स्ट सेंटेंस है सूरह फातिहा का। अब उसके बाद में अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये एक आयत मुबारक हो गई। अब इससे आगे आपको पढ़ना है अर्रहमानिर रहीम। तो अर्रहमानिर रहीम आपको सूरह फातिहा यहीं से शुरू करनी है, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से शुरू नहीं करनी है, बल्कि अर्रहमानिर रहीम से ही आपको पढ़ना है और यहीं से आप स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना। तो इसे दरमियानी सूरत कहते हैं। ये जो हिस्सा है ये सूरत के दरमियान का हिस्सा है, सूरत के शुरू का हिस्सा नहीं है, तो इसे दरमियानी क़ीरत कहते हैं। इसकी दूसरी हम मिसाल ले लेते हैं सूरह फातिहा के अंदर ही, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब जो बच्चे हैं, जो नए लोग हैं, वो तो नहीं जानते हैं कि अल्हम्दु शरीफ क्या है और अल्हम्दु शरीफ के अंदर हम अर्रहमानिर रहीम की जो मिसालें दे रहे हैं उन्हें वो भी पता नहीं होगा। तो खैर, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको भी उन चीज़ों का इल्म हासिल हो जाएगा। लेकिन जो लोग जानते हैं, जिन्होंने कुरान शरीफ पढ़ा है या जिन्होंने सूरह फातिहा के मुतालिक इल्म हासिल किया है या जो जानते हैं सूरह फातिहा क्या चीज़ है, तो वो लोग समझ जाएंगे हम क्या बता रहे हैं। और जो नए बच्चे हमसे जुड़े हैं, छोटे बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, गर्ल्स है, बॉयज़ है, जो भी है, वो आप सिर्फ अभी हमने जो कायदा पढ़ाया है उसे आप याद रखने की कोशिश करें, उसे आप मेमोराइज करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जैसे जैसे हम एक्सप्लेनेशन देते जाएंगे वैसे वैसे आपको अंडरस्टूड होता जाएगा।
تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ فل کنسنٹریٹ کریں کہ ہم آپ کو کس طریقے سے ٹیچ کر رہے ہیں. تو ہم بتا رہے تھے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو آیت مبارکہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے. اب ظاہر سی بات ہے سورہ فاتحہ یہاں سے شروع نہیں ہوتی ہے، سورہ فاتحہ تو الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم یہ بیچ کا حصہ ہے. اب اگر کوئی شخص، کوئی مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، اٹ از ایکسٹرا، گرلس ہو، بوائز ہو، وہ اہدنا الصراط المستقیم سے ہی پڑھنا چاہتا ہے، تو اب اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو لکھا ہوا نہیں ہے. اور تعوذ پڑھنے کا قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی ہم قرآن شریف شروع کریں تو تعوذ پڑھ کر ہی شروع کریں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہاں سے شروع کریں، اور اس کے بعد پھر جہاں سے ہم قرآن شریف پڑھنے والے ہیں اس کو پڑھنا اسٹارٹ کریں. یہاں پہ یہ بات کو یاد رکھیں کہ جب درمیانی سورت سے ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں تو وہاں پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو ایک سانس میں پڑھ کے الگ کر دیں، اور پھر جب دوسری سانس آپ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ قرآن شریف پڑھنا اسٹارٹ کریں. یہ نہ ہو کہ آپ ایک ہی سانس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھیں اور ساتھ میں قرآن شریف کے درمیان کی سورت کا حصہ بھی اس میں ملا لے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کے بھی قواعد ہیں، کیسے پڑھتے، کس طریقے سے پڑھتے ہیں، ہم آگے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بتائیں گے. تو خیر یہ ہمارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا قاعدہ مکمل ہو گیا، اور تھوڑا سا ہم نے آپ کو ایکسپلین بھی کر دیا تاکہ آپ سمجھ جائیں. اس کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اگر ہم بات کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کب پڑھنا چاہیے، تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا چاہیے، خواہ شروع قرات ہو یا درمیانی قرات ہو. اب آپ نے تعوذ پڑھنے کا قاعدہ دیکھا تھا کہ قرآن شریف شروع کرنے سے پہلے، اب بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تسمیہ کا یہ قاعدہ ہے کہ سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، خواہ شروع قرات ہو یا درمیانی قرات ہو. اب شروع قرات، درمیانی قرات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب ہم قرآن شریف پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا پڑے گا. پھر دوسری چیز، اب اگر ہم کسی سورت کے شروع سے شروع کر رہے ہیں، یعنی الحمدللہ رب العالمین یہاں سے سورت شروع ہو رہی ہے، تو الحمدللہ رب العالمین چونکہ سورت کا اسٹارٹ ہے تو اس سے پہلے قاعدہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے شروع میں ہمیں پڑھنا ہے، چاہے ہماری شروع قرات ہو یا درمیانی قرات ہو. اب شروع قرات بھی ہے اور شروع سورت بھی ہے، تو یہاں پہ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا پڑے گا. اب دوسری چیز درمیانی قرات ہو، تو درمیانی قرات کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا، الرحمن الرحیم سے لے کے ہم نے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم یہاں تک پڑھا، اور اس کے بعد میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب اس کے بعد میں ایک نئی سورت اسٹارٹ ہونے والی ہے، سورہ بقرہ ہے. تب ہم پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں، الحمد شریف ہم نے کمپلیٹ پڑھ لیے، اب نیو سورت اسٹارٹ ہم کرنے والے ہیں. تو اب یہاں پہ ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اس لیے کہ درمیانی قرات ہے، اور درمیانی قرات میں اب نئی سورت اسٹارٹ ہونے والی ہے. تو پھر اب یہاں پہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر الف لام میم سورہ بقرہ یہ نیو سورت اسٹارٹ کرے گے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھایا، آپ کو یہ بات ہماری سمجھ میں آ بھی گئی ہوگی. تو آپ یہ دو قاعدے یاد رکھیں کہ قرآن شریف شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، چاہے کسی سورت سے پڑھے یا درمیانی سورت سے شروع کریں. دوسرا قاعدہ، سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا چاہیے، خواہ شروع قرات ہو یا درمیانی قرات ہو. اب یہاں پہ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں پڑھنا چاہیے، تو اس کے لیے ہم آپ کو دو آسان سے جوابات بتا دیتے ہیں. کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ سورہ توبہ 10ویں پارے کے اندر ہے، 10ویں پارے کے اندر سورہ توبہ، اس سورہ کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم مرسوم نہیں ہے، یعنی لکھا ہوا نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں پڑھتے ہیں. قرآن شریف میں 114 صورتیں ہیں اور ہر صورت کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، تو ایسا کل 113 مرتبہ ہے، یعنی 113 ایک مرتبہ نہیں ہے. اب وہ اس لیے نہیں ہے کہ 10ویں پارے کے اندر جو سورہ توبہ اس سے پہلے سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا نہیں ہے، تو سورہ توبہ سے پہلے اس لیے بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں، پہلی چیز تو وہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے.
اس کا دوسرا جو جواب ہے، جو دوسرا آنسر ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ سورہ توبہ کی جو سٹارٹ کی آیت ہے وہ آیت غضب ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت رحمت ہے۔ اس وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جاتا ہے، سورت ڈائریکٹلی سٹارٹ کر دی جاتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں آپ یاد رکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت رحمت ہے، اور ابتدائی حصہ سورہ توبہ کا وہ آیت غضب ہے، اس وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو سیکنڈ چیز ہم نے بتائی کہ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں، تو وہاں پہ لکھا ہوا ہی نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ تو خیر آپ یہ دونوں چیزوں کو یاد رکھیں۔ تو آئیے ہم حروف تہجی کی پریکٹس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حروف تہجی یہ کل 29 ہے، الف سے لے کر یا تک ان کی تعداد 29 ہے۔ اب اس کو پڑھتے کس طرح سے؟ جس طریقے سے اردو کے اندر الف بے تے سے وغیرہ پڑھتے ہیں، اس طریقے سے اسے نہیں پڑھا جاتا ہے، بلکہ عربی کے اندر اس کو کچھ اس طرح پڑھتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، جیسے جیسے ہم پڑھتے ہیں ویسے ویسے آپ ہمارے ساتھ دہراتے چلے جائیں۔ الف با تا ثا، اب یہاں پر دیکھیے با ہے، تا ہے اور ثا ہے۔ یہ تینوں حرف دکھنے میں ایک جیسے ہیں، ان کی بناوٹ بھی ایک جیسی ہے، یعنی تینوں بھی یہ لمبے لمبے بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کی پہچان یہ ہے کہ با کے نیچے ایک نقطہ ہے، تا کے اوپر 2 نقطے ہیں، اور ثا کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ تو یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ با کے نیچے ایک نقطہ ہے، تا کے اوپر 2 نقطے اور ثا کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ تو اسے با تا ثا اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جیم ہا خا۔ اب یہاں پر دیکھیے ہا کی جو آواز ہے وہ ہمارے درمیانی حلق سے نکلتی ہے، خا کی جو آواز ہے وہ ہمارے آخر حلق سے نکلتی ہے۔ اب یہ جیم ہا اور خا دکھنے میں ایک جیسے ہیں، ان کی بناوٹیں بھی سیم ہیں، لیکن یہاں پہ جیم کے پیٹ میں ایک نقطہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، اور یہاں پر ہا نہ اس کے پیٹ میں ہے نہ اوپر ہے، بالکل یہ خالی ہے، اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے۔ خا اب اس کے پیٹ میں نہیں ہے بلکہ اوپر ہے، یعنی منڈی کے اوپر ہے، تو اسے خا کہتے ہیں۔ جس کے پیٹ میں نقطہ ہے اسے جیم کہتے ہیں، اور جس کے نہ پیٹ میں ہے نہ اوپر ہے، کہیں نہیں، یعنی سر کے اوپر بھی اس کے نقطہ نہیں ہے، اسے کیا کہے گے پھر؟ اسے ہا کہے گے، اور اس کی آواز کہاں سے نکلے گی؟ درمیانی حلق سے اس کی آواز نکلتی ہے۔ اس کے بعد میں خا ہے، تو خا کے پیٹ میں نقطہ نہیں ہے بلکہ سر کے اوپر نقطہ ہے، تو اسے خا کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ بھی یاد رکھنے کی کوشش کریں کہ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا، حروف حلقی 6 ہیں۔ یہ قاعدہ بھی آپ یاد کریں، میمورائز کرنے کی کوشش کریں کہ حروف حلقی 6 ہیں۔ ابھی کہاں کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ تو شروع حلق سے حمزہ ہا، درمیانی حلق سے عین ہا، اور آخر حلق سے غین خا ادا ہوتے ہیں۔ تو حروف حلقی میں سے ہا ہے، تو اسے ہا نکالنے کی آپ کوشش کریں۔ ہا ہماری آواز کی طرف اگر آپ توجہ دیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اب پڑھیے اسے ہا ہا۔ یہ ہا ادا کرتے وقت آپ کو تھوڑی سی طاقت لگانی ہوگی۔ آپ اگر ایسے ہی ہا ہو کرتے رہیں گے تو آپ کو پڑھتے نہیں آئے گا۔ تھوڑا سا آپ دھیان دیں گے اور اس کے بعد پریکٹس کریں گے، اور جیسے ہم پڑھا رہے ہیں ویسا آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً آپ کو پڑھنا آ جائے گا۔ تو آپ پریکٹس کریں ہا ہا، اور اس کے بعد میں خا خا خا، اس کے بعد ہے دال دال، اس کے بعد دال دال۔ اب یہاں پہ دال اور دال یہ لکھنے میں دکھائی دینے میں دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن ان میں فرق آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ دال جو ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی نیچے آزو بازو اوپر نیچے کئی نقطہ نہیں ہے، لیکن دال کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ تو یہ نقطے کو آپ ذہن میں رکھیں کہ جس کے اوپر نقطہ نہیں ہے اسے دال کہے گے، اور جس پر نقطہ ہے اسے دال کہے گے، لیکن اس کی آواز بھی ہماری نرم آنی چاہیے، جیسے دال۔ اس کے بعد ہے را را، اس کے بعد ہے زا زا۔ اب یہاں پہ را اور زا اس میں بھی ایک نقطے کا فرق ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی نقطہ نہیں ہے، اور زا کے اوپر ایک نقطہ ہے، اس کی آواز سٹی جیسی نکلتی ہے زا، اور یہ بھی جو آواز ہے را یہ بھی ہماری موٹی نکلتی ہے۔ اس کے بعد سین، جب بھی ہم سین پڑھیں گے تو اس میں سٹی کی آواز آنی چاہیے، سین۔ اس کے بعد شین
اب یہاں پر دیکھیے بہت ساری جگہوں کے اوپر لوگ سین اور شین کے اندر تمیز نہیں کرتے ہیں، یعنی اس کو بھی سین پڑھتے ہیں اور اس کو بھی سین پڑھتے ہیں. جیسے اکثر و بیشتر آپ نے سنا ہوگا کئی اسٹیٹ کے اندر لوگ رہتے ہیں، ان کی الگ الگ بولیاں بھی رہتی ہیں، اپنی اپنی زبانیں بھی رہتی ہے. جب وہ بات کرتے تو سین اور شین کسی طرح کی وہ تمیز نہیں کرتے ہیں. جیسے اگر کہتے ہیں کوئی کہ ناشتہ کر لیجئے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں ناشتہ کر لیجئے. یہ مثال لے لیجئے کہ شام کو ہمیں سبق کی پریکٹس کرنی ہے تو بہت سارے لوگ کہیں گے یار شام میں ہمیں اس کی پریکٹس کرنی ہے، تو اسے شام نہیں کہتے ہیں، اسے شام کہتے ہیں، اور ناشتہ نہیں ناشتہ کہتے ہیں. اسی طریقے سے زا اور جیم کی مثال لے لیتے ہیں ہم. تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جہاں جیم آتا ہے وہاں پہ لوگ زا استعمال کرتے ہیں. بہت ساری جگہ ہم نے سنا کہ کسی کو اگر بولنا ہے کہ مجھے تو بولتا ہے مجھے، تو وہ مجھے نہیں ہے بلکہ وہ مجھے ہے. جیسے کہ اگر ہم کو کسی کو لفافہ وغیرہ دینا ہے، یعنی نذرانہ دینا ہے، موٹی گڈی دینا ہے، تحفہ دینا ہے پیکٹ میں بھر کے، تو اسے ہم نذرانہ کہتے ہیں. تو بہت ساری جگہ پہ اسے نذرانہ نہ کہہ کر نجرانہ کہہ دیتے ہیں، تو وہ نجرانہ نہیں نذرانہ ہے. تو اس کے اندر جو ہم نے تمیز آپ کو بتائی ہے اسے بھی یاد رکھنے کی آپ کوشش کریں. سین اور شین کے اندر بھی ہم نے آپ کو فرق بتایا ہے، تو بھی آپ یاد رکھیں. تو پڑھیے آپ سین شین. اب اس کی آواز دیکھیے صاد صاد. اسے بھی ہمیں موٹا کر کے پر کر کے پڑھنا ہے صاد. اب یہ دیکھیے ضاد ضاد. سین شین یہ دونوں حرف ایک جیسے ہیں، لیکن سین کے اوپر کسی قسم کا کوئی نقطہ نہیں ہے، شین کے اوپر 3 نقطے ہیں، یہی دونوں کا فرق ہے. صاد ضاد یہ دونوں حرف ایک جیسے ہیں. صاد کے اوپر نیچے بیچ میں کہیں کوئی نقطہ نہیں ہے، لیکن ضاد کے اوپر ایک نقطہ ہے. تو یہ نقطہ یہ دونوں کے اندر امتیاز پیدا کرتا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ پہچانے جاتے ہیں. صاد پر کسی قسم کا نقطہ نہیں ہے، لیکن ضاد پر نقطہ ہے. ضاد ایک ایسا حرف ہے جو ادا کرنے میں کافی مشکل ہے، یعنی یہ پورے 29 حرف کے اندر ضاد ایک ایسا حرف ہے جس کو ادا کرنے میں تھوڑی سی دشواری پیش آتی ہے. اب اس کے بعد دیکھیے طا. اب اس کی جو آواز ہے وہ یہ والے تا کی طرح نہیں نکلنی چاہیے. یہ تا جب ہم ادا کرتے ہیں تو آواز ہماری نرم ہوتی ہے، لیکن جب ہم یہ طا ادا کرتے ہیں تو اس کی آواز ہماری موٹی ہونی چاہیے، پر ہونی چاہیے. طا ظا ظا. اب دیکھیے یہاں پر یہ حرف اور یہ حرف یہ بناوٹ کے اعتبار سے بالکل سیم ہے، ایک جیسے نظر آ رہے ہوگے آپ کو، ایک جیسے دکھائی دے رہے ہوگے. طا کے اوپر نیچے کسی قسم کا کوئی نقطہ نہیں ہے، لیکن جب ہم ظا کی بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، اور یہی نقطہ دونوں کے اندر امتیاز پیدا کرتا ہے، دونوں کی الگ الگ پہچان بناتا ہے. تو جس پر نقطہ ہے اسے ظا پڑھا جاتا ہے، اور جس پر نقطہ نہیں ہے اسے طا پڑھتے ہیں. اب اس کے بعد عین. عین حروف حلقی میں سے اس کی آواز درمیانی حلق سے نکلنی چاہیے، ہم نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا. تو اسے عین اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد غین. غین. غین کی آواز کہاں سے نکلتی ہے؟ آخر حلق سے. تھوڑی دیر پہلے ہم نے بتایا آپ کو، یہ یاد ہونا چاہیے آپ کو. عین اور غین یہ دونوں حرف دکھنے میں ایک جیسے ہیں. عین کے اوپر نیچے پیٹ میں دائیں بائیں آزو بازو کئی نقطہ نہیں ہے، لیکن غین کے اوپر ایک نقطہ ہے. یہ چھوٹی سی منڈی آپ کو دکھ رہی ہوگی، اس کے اوپر نقطہ ہے، اور عین اور غین میں یہی نقطہ امتیاز پیدا کرتا ہے، دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے. تو جو خالی ہے اسے عین پڑھا جائے گا، اور جس کے اوپر نقطہ ہے اسے غین پڑھا جائے گا. عین درمیانی حلق سے نکلتا ہے اور غین آخر حلق سے نکلتا ہے. اس کے بعد فا. اب یہاں پر فا دیکھیے، فا کے اوپر ایک نقطہ ہے. اس کے بعد قاف. اس کے بعد کاف. اب یہ دونوں بھی قاف ہیں، اس کے اوپر 2 نقطے آپ کو نظر آ رہے ہوگے، اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے. اب یہ دونوں قاف کی آواز الگ الگ آنی چاہیے. اس کی آواز تھوڑی بھاری نکلے گی، پر نکلے گی. قاف. آپ اگر تھوڑا سا ہماری آواز کے اوپر کنسنٹریٹ کریں گے تو آپ کے سمجھ میں آ جائے گا. سنیے ہم کس طریقے سے پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے آپ ہمارے ساتھ دہرائے. قاف
قاف قاف. اب یہ والا جو کاف ہے، کاف کاف کاف، تو یہ والا کاف تو آپ کو نکالتے آتا ہی ہے. آپ کو یہ قاف کی، دو نقطے والے قاف کی پریکٹس کرنی ہے. بغیر نقطے والا کاف آپ کو آلریڈی نکالتے آتا ہے، تو اس کی مشق آپ نے نہیں بھی کرے تو بھی چلے گا، اس لیے کہ آپ کو آلریڈی آتا ہے. اس کے اوپر آپ کا زیادہ وقت نہیں جائے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو وقت دینا پڑے گا، اس کی آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی. اس کے بعد دو نقطے والا قاف آپ آسانی کے ساتھ ادا کرتے جائیں گے. اور آپ سے جب تک یہ قاف نہ نکلے اس وقت تک ہماری ویڈیو کو آپ آگے پیچھے کر کے سنتے جائیے. کبھی فارورڈ کیجیے اور کبھی ریورس کیجیے. یہ ریورس فارورڈ میں آپ سنتے چلے جائے گی تو یہ قاف کی آواز آپ کے کانوں سے ہماری ٹکراتے چلی جائے گی، اور قاف کا جو مخرج ہے وہ آپ سے صحیح ادا ہو جائے گا، اور قاف ادا کرنا آپ سیکھ جائے گے انشاءاللہ تعالی. اب اس کے بعد میں لام میم نون. لام میم میں کوئی نقطہ وغیرہ نہیں ہے. اب نون کے جیسا کوئی حرف دوسرا نہیں ہے، لیکن نون کے اندر ایک نقطہ ہے. اس کے بعد واو ہا. اب یہاں پہ ہم نے دیکھے تھے یہ ہا کی آواز تھوڑی سی ہمیں طاقت کے ساتھ نکالنی پڑ رہی تھی، اور اس کا جو مخرج ہے وہ درمیانی حلق ہے، اور یہ جو ہا ہے یہ ہمارے شروع حلق سے نکلتا ہے. اب اردو کے اندر ایک گول ہا بھی رہتا ہے، ایک دو چشمی ہا بھی رہتا ہے. عربی میں دو چشمی ہا اور گول ہا، یہ دونوں ہا الگ الگ نہیں ہوتے، بلکہ ایک ہی ہا ہوتا ہے. چاہے وہ گول لکھا ہوا ہو یا دو چشمی ہا لکھا ہوا ہو، اسے ہا ہی پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد حمزہ یا. عربی کے اندر چھوٹی یہ اور بڑی یہ وغیرہ بھی نہیں ہوتی، عربی کے اندر صرف اور صرف یا ہوتی ہے. جس طرح اردو زبان کے اندر چھوٹی یہ اور بڑی یہ پڑھتے ہیں، لیکن عربی کے اندر چھوٹی یہ بڑی یہ وغیرہ نہیں پڑھتے ہیں. یہاں پہ صرف اور صرف ایک یا ہوتی ہے. تو یہ ہمارے عربی کے حروف تہجی کل 29 کمپلیٹ ہو گئے ہیں. آپ کو ایک مرتبہ اور ہم پڑھا دیتے ہیں، آپ غور سے سنیے بھی اور اس کو دہرائیے بھی. الف با تا ثا چین حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. تو یہ کل عربی کے حروف تہجی 29 ہیں. آج کے لیکچر کے اندر ہم نے آپ کو بہت اچھے طریقے سے پڑھایا ہے، سمجھایا ہے اور پریکٹس بھی کروائی ہے. آج کے لیکچر کے اندر آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ قرآن شریف شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، چاہے کسی سورت سے پڑھے یا درمیانی سورت سے شروع کریں. دوسرا قاعدہ بسم اللہ کے متعلق ہم نے آپ کو پڑھایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں ضرور پڑھنا چاہیے، خواہ شروع قرات ہو یا درمیانی قرات ہو. اس کے بعد ہم نے بتایا کہ حروف حلقی 6 ہیں. کون کون سے؟ حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا. حمزہ ہا شروع حلق سے نکلتے ہیں، عین ہا یہ درمیانی حلق سے نکلتے ہیں، اور آخر میں غین خا یہ ہمارے آخر حلق سے نکلتے ہیں. تو آج کے سبق کے اندر اتنا ہی. ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا بھی لیکچر آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور بہت ساری معلومات حاصل ہوئی ہوگی. تو اسی طرح سے آپ ہمارے چینل کے اوپر بنے رہے، حافظ عمران آفیشیل یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیں، آپ خود بھی جڑے رہے، لوگوں کو بھی جوڑنے کی کوشش کریں. اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر. السلام علیکم.